सतह जमीन के कुल रकबा का 70% समुद्र पर मुश्तमिल है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और उनकी सतह भी बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से आबी हयात खुसूसन हसास कोरल स्पीशीज तबाही के दहाने पर हैं। जमीन के कुतब में बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी में मिल रहे हैं और ये समुद्रों के खदोखाल तेजी से तब्दील कर रहे हैं। हमारे माहौल और दर्जा हरारत को तवाजुन में रखने में समुद्रों की बड़ी अहमियत है और इस तवाजुन को बिगाड़ रहा है बनिनो इंसान। हवाई के शुमाल मगरिब में बहरे ओकियानूस में दुनिया की सबसे बड़ी आबी पनाहगाह है, जहां सब्ज समंदरी कछुए पाए जाते हैं। नया नामजद समुद्री पार्क मॉन्क सील्स के साथ साथ 7000 दूसरी नायाब समुद्री हयात के लिए पनाहगाह है। ये पनाहगाह 2000 किलोमीटर तवील और 160 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा आगे रीफ कॉलोनी ज़ेरे ज़मीन पहाड़ियों और बेआबान जजीरों का एक सिलसिला है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ्स का इलाका है, जो कि यूके और आयरलैंड दोनों के कुल रकबे से ज्यादा बड़ा है, लेकिन जमीनी आलूदगी और माहीगीरी की वजह से खतरे में पड़ गया है। आलमी सकाफती विरसा होने के बावजूद अब तक इसका सिर्फ 4% हिस्सा माहीगीरी से महफूज है। अब इसके 1/3 हिस्सा को माहीगीरी से महफूज करने की मंसूबाबंदी जारी है, जिससे तिजारती माहीगीरी पर असर तो पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा आमदनी सियाहत से पैदा की जाती है। इन रीफ्स के करीब ज़रई अराज़ी मसाइल का बायस है, जिनमें इस्तेमाल करदा केमिकल्स आबी हयात को तबाह कर रहे हैं। कीमती कुदरती असासा होने के साथ साथ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया 4.2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सालाना सियाहों की आमद से कमाती है। हजारों की तादाद में सियाह यहाँ का विजिट करते हैं। लेकिन इन सियाहों का इस इलाके के लिए प्यार आबी हयात को महंगा पड़ रहा है। अजिनकोट रीफ को सियाहत के लिए मुख्तस किया गया है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ का एक छोटा सा हिस्सा है। ये आबदोज नुमा वेसल एक वक्त में बहुत सारे सियाहों को रीफ्स देखने का मौका देती है। टूर ऑपरेटर्स की मदद से सियाहों को रीफ्स और यहाँ के मसाइल के बारे में जानने का मौका मिलता है। ज्यादा पनाहगाहें तो ज्यादा आबी हयात, जिससे ये इलाका फले फूलेगा और टूरिज्म को फरोग मिलेगा। बर्तानिया में साउथ एम्पटन में कायम नेशनल ओशिनोग्राफी सेंटर दुनिया में मौसमी तब्दीलियों, समंदरी माहौल पर रिसर्च कर रहा है। इसके साथ साथ ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए तहकीक के औजार भी फराहम कर रहा है। ये एक रोबोटिक सबमरीन है, जो कि हाल ही में अंटार्कटिका के पानियों में
ریسرچ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ سب میرین بیٹریوں سے ایک مخصوص ٹریک پر طے شدہ پروگرام کے تحت چلتی ہے۔ فائنل چیکنگ کے بعد اس کو برفیلے پانی میں اتارا جاتا ہے۔ اس کا کام انٹارکٹیکا کے سمندری پانی کے درجہ حرارت کی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لینا اور آئس برگز کی موٹائی کا سروے کرنا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد سب میرین کی واپسی پر اس سے تمام ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی سب میرینز یہاں دور دراز نیچے گہرائی تک استعمال کی جاتی ہیں، جس سے کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، جو کہ ریسرچرز کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور انہی کی مدد سے پہلی دفعہ ریسرچرز نئی آبی حیات کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اسکاٹ لینڈ اور آسٹریلیا کی سپیشیز میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سرپنٹ کو زیر آب تیل کی تلاش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریگولیٹرز کو جدید سٹینڈرڈز کے مطابق اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا۔ نئی دریافت شدہ آبی حیات کے سیمپلز موجود نہیں، بلکہ صرف تصاویر اور ویڈیو سیمپلز ہی اکٹھے کیے گئے ہیں۔ یہ سینٹر دنیا بھر سے زیر آب سمندری سطح سے سیمپلز اکٹھے کرتا ہے۔ یہ نمونے زیر آب زمین میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی نوٹ کی جاتی ہے، چاہے یہ والکینک ایکٹیویٹی ہو یا میٹور امپیکٹ۔ ہم جانتے تو ہیں، لیکن آبی حیات کے برتاؤ کے بارے میں تھوڑا کم۔ یہ ایک ویل شارک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دکھائی ویل کی طرح دیتی ہے، لیکن اس کا تعلق شارک فیملی سے ہے۔ ویل کے برعکس یہ گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے اور یہ 20 میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے، لیکن ستمبر کے مہینے میں یہ جزیرہ نما یوکاٹن کے شمالی علاقے کی طرف خوراک کے لیے ہجرت کرتی ہے۔ ابتدائی ستمبر 2007 میں 600 سے زائد ویل شارکس کا شمار کیا گیا۔ ریسرچرز اب سیٹلائٹ ٹریکنگ آلات کے ذریعے اس مچھلی کے بارے میں مزید جان رہے ہیں۔ مچھلیوں کو ٹیگ لگانے سے ان کی نقل و حرکت، روزمرہ کے معمولات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میکسیکن حکام یہ تمام ڈیٹا جمبالم پارک میں ان شارکس کے تحفظ کے لیے استعمال کرے گی۔ اس پارک میں ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، نیچر ریزروز کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور بایوسفیئر تک اس کے تحفظ کے دائرہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ویل شارکس یہاں آتے ہیں کیونکہ اس خطے میں سرد اور گرم پانی کا مرکب ہے، یعنی یہاں ان کی خوراک پلانکٹن کثرت سے موجود ہے۔ اصلی ویلز کو بھی قریب سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے جنوب میں موجود پانیوں میں سائنسدان ویلز کے افزائش نسل کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے اکوسٹک ریکارڈنگ آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسن گڈم کی قریب ایک دہائی سے
ویلز کی آوازوں پر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سمندر کے فرش پر ایک ریکارڈر کی مدد سے سائنسدانوں نے موسم سرما کے دوران انٹارکٹک میں ویلز کو دریافت کر لیا ہے، جہاں یہ عام طور پر نہیں پائے جاتے۔ جنوبی سمندر میں ایک حالیہ دورے پر ریسرچرز کو بلو ویلز کی آوازیں سب سے زیادہ ملیں، حالانکہ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سال کے اس دورانیہ میں یہاں کچھ ہی میملز موجود ہوں گے۔ میرین بایولوجسٹ کا کہنا ہے کہ منک ویلز کافی دفعہ دکھائی تھی، لیکن ان کی آوازیں سنائی نہیں دی۔ دو دوسرے گروپس جنوبی سمندر میں ویلز پر ریسرچ میں مصروف ہیں۔ 10 دن کی تلاش کے بعد ماحولیاتی تنظیم گرین پیس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جہاز ایکسپیرنزا نے جنوبی پانی میں ویل سینچری میں ویلنگ فلیٹ کا سامنا کیا تھا۔ گرین پیس نے کہا ہے کہ ہمارا تیز رفتاری سے پیچھا کرنے پر جاپانی فلیٹ تیزی سے ایکسپیرنزا کے قریب سے گزر گیا، جبکہ فیکٹری جہاز نشن مارو وہاں سے نکل لیا۔ گرین پیس کے رہنما کارلی تھامس نے جاپانی ویلنگ بیڑے کو ریڈیو اپیل میں کہا ہے کہ ان کا یہ اقدام ویلز کو خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے۔ گرین پیس نے کہا ہے کہ ان کا مشن 1000 ویلز اور 50 فن ویلز کو جاپانی حکومت کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا ہے، جبکہ جاپانیوں کا کہنا ہے کہ یہ سائنس اور ریسرچ پروگرام کا حصہ تھا۔ بہت سے ماحولیاتی سرگرم کارکنوں کو ڈر ہے کہ جاپانی حکومت ویلز کی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحلوں سے دور کورل سی میں آسپرے ریف سکوبا ڈائیورز کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، لیکن حال ہی میں اس جگہ پر غیر قانونی ماہی گیری کا پتہ لگایا گیا ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ آسٹریلیا نے پورے کورل سی کے تحفظ کے لیے مزید کوششیں شروع کر دی ہیں۔ یہ علاقہ بہت سی شارک سپیشیز کا گھر ہے، جن میں گرے نرس، ہیمر ہیڈ اور گریٹ وائٹ شارک وغیرہ شامل ہیں۔ ماحولیاتی آرگنائزیشن نے آسٹریلین حکومت سے درخواست کی ہے کہ پورے کورل سی ریجن کو پروٹیکٹڈ ایریا مختص کر دیا جائے تاکہ شارک کا ان کے پروں کے لیے شکار روکا جائے، کیونکہ اس کے پر ایشیائی مارکیٹ میں بہت مقبول ہے۔ گریٹ بیریئر ریف کے پڑوس میں کورل سی شکاریوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ اور باجا کیلیفورنیا میں گروپ آف 100 نامی ماہر ماحولیات سمندری کچھووں کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ سمندری کچھوے ہمیشہ سے روایتی کھانوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ان کو خطرے کے دہانے تک پہنچا رہی ہے۔ اس گروپ نے باجا ایریا میں تحفظ میں اضافہ اور ماحولیاتی قوانین کے نفاذ کے لیے درخواست کی ہے تاکہ سمندری کچھووں کو بچایا جا سکے۔ اوساکا کی ریاست کے جنوب میں میکسیکو کے پیسیفک کوسٹ میں یہ کچھوے بڑی آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگست سے جنوری تک یہ لا ایسکوبلا بیچ پر رات کے وقت انڈے دینے آتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ کر آئیں گے جہاں انہوں نے انڈے دیے تھے۔ مادہ کچھوے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مختلف علاقوں گواتمالا، ایل سیلویڈور، کاسٹاریکا اور ایکویڈور سے ایسکوبلا بیچ پہنچتے ہیں۔ ہر ماہ مادہ کچھوا 100 کے قریب انڈے دیتی ہے، اور قریب 1.5 ماہ بعد ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، اور ان کو بڑھ کر جوان ہونے میں 10 سال لگتے ہیں، لیکن 100 میں سے قریب ایک ہی اپنی بقا کی جنگ لڑ پاتے ہیں۔ میکسیکن ٹرٹل سینٹر
شمالی امریکہ میں سب سے بڑا کچھوؤں کے تحفظ کا سینٹر ہے، جو کہ انسیچے انڈوں کو یہاں لاتے ہیں اور نوزائیدہ بچوں کو واپس پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں صورتحال سمندری کچھوؤں کی 5 قسم کی نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بڑی تعداد میں ماہی گیر سمندری آبی حیات البیٹراسس کے لیے خطرہ ہے۔ ماہر ماحولیات نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں سمندری حیات البیٹراسس کا قتل عام ماہی گیروں کے ہاتھوں ہو رہا ہے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہر سال قریب 3 لاکھ سمندری پرندے، جن میں 1 لاکھ البیٹراسس بھی شامل ہیں، خوراک کی لالچ میں ماہی گیری کی کنڈیوں اور رسیوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ البیٹراسس کی 16 سپیشیز کے ساتھ ساتھ 3 پیٹرل سپیشیز کمرشل اور غیر قانونی ماہی گیری کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ یہ ماہی گیر قریب 130 کلومیٹر لمبی ڈوریاں جن پر کنڈیاں لگی ہوتی ہیں استعمال کرتے ہیں۔ ماہی گیر جان بوجھ کر البیٹراسس کو نہیں ہلاک کرتے، بلکہ وہ کنڈیوں والی ڈوریاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ البیٹراسس کی 21 میں سے 19 قسموں کی بقا کو خطرہ ہے۔ انسان کے ہاتھوں بے دریغ مچھلیوں کا شکار سمندری پرندوں کی خوراک میں کمی کا باعث ہے۔ ان پرندوں کی بقا کو خطرے کی دوسری وجہ ان کے گھونسلوں پر جنگلی بلیوں اور چوہوں کا حملہ ہے۔ کچھ کشتیوں پر البیٹراسس کو کنڈیوں سے دور بھگانے کے لیے سٹریمر لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایلیفینٹ سیلز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ریسرچرز اس کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں، لیکن اب آسٹریلیا میں سائنسدانوں نے ان میملز کی کھوج کے لیے سیٹلائٹ ٹریکنگ ڈیوائس کا استعمال کیا ہے۔ یہ نئی قسم کے ٹریکرز ہر 2 گھنٹے بعد پانی کا درجہ حرارت اور اس میں نمک کی مقدار کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے اوشینوگرافی کا کام بڑا آسان کر دیا ہے۔ سیلز عام طور پر سمندری دریاؤں جو اسٹرانگ کرنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں میں اپنا شکار تلاشتے ہیں۔ سائنسدان اب سمندری راستوں کی نقشہ سازی کر سکتے ہیں۔ سینسرز کو ایلیفینٹ سیل کے فر کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے اور ٹیگ کو دوبارہ اس وقت حاصل کیا جاتا ہے جب یہ قریب 10 ماہ بعد یہاں واپس لوٹتی ہیں۔ جیمز کیمرون فلم ٹائٹینک کے ڈائریکٹر اب زمین پر زندگی کے آغاز کی تلاش کے سائنٹیفک مشن پر نکلے ہیں۔ یہ ٹیم 4 چھوٹی سمندر کی گہرائی تک جانے والی سب میرین میں سوار ہیں جو ضرورت کے آلات سے آراستہ ہے۔ اور یہ سطح سمندر سے نیچے 1000 میٹر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے۔ حال ہی میں ایلین آف ڈیپ نامی فلم مکمل ہوئی جو اس مشن پر بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اوشنوگرافرز، سائنسدان اور دوسرے شعبہ جات کے ریسرچرز اس میں شامل ہیں جو پہلے خلا میں زندگی کے آثار کی کھوج کر رہے تھے۔ کیمبرون پروجیکٹ پر سائنسدانوں نے پانی کے اندر زندگی اور چاند یا منجمد سیاروں پر ممکنہ زندگی کے آثار کے آپس میں تعلق پر نظر ڈالی ہے۔ یہ چند کمیونٹیز ہی زمین پر موجود ہیں جو کہ اپنی بقا کے لیے سورج کی روشنی سے توانائی حاصل نہیں کرتی۔ فلم میں مشتری کے برفیلے چاند یورپا کے سمندر میں
जिंदगी को तस्वर में लाया गया है। ये प्रॉब एक टनल के जरिए रोबोट सबमरीन को पर से नीचे गर्म पानियों में पहुंचाती है। मंसूबे पर काम करने वाला स्टाफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वॉल्केनिक वेंट के करीब इन कीड़ों को छूने के लिए। कैमरॉन प्रोजेक्ट ने गहरे समंदर के वॉल्केनिक वेंट की बेमिसाल तस्वीर ली और ये डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साइंसदानों को कश्तियों के जरिए सैटेलाइट के रास्ते भेजा जाता है। 8 कश्तियां स्पेशल इक्विपमेंट को लाती हैं जो कि समंदर के दर्जा हरारत और दूसरी इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। पानी के रंग से रिसर्चर्स इसमें फाइटोप्लैंक्टन की मिकदार का तयन करते हैं। इन आदादो शुमार का समुद्रों की स्टडी में और फूड चेन और फाइटोप्लैंक्टन का मैरीन लाइफ साइकिल में किरदार की स्टडी में एक अहम रोल है। ये कश्तियां इक्विपमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए मुफीद प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं। रिसर्चर्स अब दूसरे जहाजों की तरफ भी देख रहे हैं जो मुख्तलिफ समुद्री रास्तों पर रवा है। आखिर में दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां कोस्टल शेल्फ एक मुकम्मल वेव बनाती है और माओ में तो इन लहरों का साइज डरा देने वाला है। बिलेबॉन्ग ग्लोबल एक खुली दावत है उन सर्फर्स के लिए जिनका बड़ी लहरों पर सर्फिंग का तवील तजुर्बा है। इन लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रिवायती सर्फिंग का तरीका यहाँ लागू होना जरा मुश्किल है। सर्फर्स बिग वेव में कैलिफोर्निया के माइक पार्सन जनवरी 2001 में 20 मीटर वेव के रिकॉर्ड होल्डर हैं। जॉइंट स्वेल इन मायो में मौसम सर्फिंग के लिए बहुत मौजू है कि सर्फर एक्सपर्ट कहते हैं ग्रेटेस्ट डे ऑफ बिग वेव सर्फिंग एवर सीन। दिन की सबसे ऊंची लहर शायद 18 मीटर बुलंद है। ये लहरें सर्फिंग के लिए उम्दा कहलाती हैं, लेकिन इंसानी हुज्म इस पर नाकाफी है। और सर्फर्स को जरा सी चूक पर मुंह की खानी पड़ती है। ये जेट्स की अपनी कोशिशों में लगे हैं कि डूबने पर सर्फर्स को बाहर निकालकर दोबारा दूसरी मौज तक सर्फिंग के लिए पहुंचाया जाए। मुकाबला में फी फुट ऊंची लहर पर $1000 का इनाम रखा गया है, लेकिन 60 फीट ऊंचाई कम से कम दर्जा है इनाम के आगाज का। इस ऊंचाई का अंदाजा तस्वीरी सबूत से लगाया जाता है। ताहिती, कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ही बिग वेव सर्फिंग की जाती है। इस खास दिन कोई भी बुरी तरह से जख्मी नहीं हुआ, लेकिन सर्फर्स की हिफाजत पर मामूर ये 3 जेट स्कीज करीब करीब बर्बाद हो गए हैं।